शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लान क़तलतल अमीरुल मोमिनीन। सबसे पहले तो मैं अपने रब के हुजूर, तमाम अहले बैत अठारह मासूमीन के हुजूर, खुसूसन अपने वक्त के इमाम के हुजूर और तमाम अहले इस्लाम को मौला अमीरुल मोमिनीन मौला मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब की शहादत की ताज़ियत पेश करती हूँ। और ये वो अज़ीम हस्ती, ये वो अज़ीम ज़ात जिनका ज़िक्र करने आज हम जमा हुए हैं, ये परवरदिगार की तौफ़ीक है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने आज हमें इस काबिल समझा और ये तौफ़ीक दी कि हम उसके उस अज़ीम रहनुमा का ज़िक्र करने जमा हुए हैं। और मेरी और आपकी क्या औकात कि हम उनके फ़ज़ाइल और उनके किरदार और उनकी शख्सियत का अहाता कर सकें। बेशक, क्योंकि वो अज़ीम हस्ती है कि जिसके फ़ज़ाइल, जिसका मकाम और मंजिलत ख़ुद परवरदिगार आलम बयान कर रहा है। वो अज़ीम हस्ती है कि जिसके क़सीदे ख़ुद कुरान पढ़ रहा है। वो अज़ीम हस्ती है कि जिनकी बात ख़ुद रसूल खुदा बार बार कर रहे हैं, जिनके फ़ज़ाइल रसूल बयान कर रहे हैं, जिनके लिए रसूल फरमा रहे हैं अली माल कुरान वल कुरान माल अली। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। और एक मौके पर आपने फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, तो यानी कुल्ले ईमान भी अली है, कुल्ले कुरान भी अली है, कुल्ले हक़ भी अली है। तो ये मेरा मौला है, वो अली इब्न अबी तालिब जो बाब रहमत है, जो बाब निजात है, जो बाब इल्म है, जो बाब हिकमत है, जो बाब ईमान है, जो बाब तक़वा इलाही है, जो बाब रज़ाए इलाही है। तो वो अज़ीम मौला कि जिसकी शान क्या बयान करें, ये वक्त और ये ज़िंदगी कम है कि जो परवरदिगार आलम ने आपको मकाम और मंजिलत फरमाई है, कि जिनके लिए रसूल कह रहे हैं कि अगर तमाम के तमाम समंदरों का पानी सियाही में तब्दील हो जाए, तमाम दरख्तों को कलमों में तब्दील कर दिया जाए और ज़मीन से लेकर आसमान तक के खला में मेरे भाई अली के फ़ज़ाइल लिखे जाएँ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मगर अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो। सुभान अल्लाह। और अली का ज़िक्र इबादत है। किसी ने पूछा मौला कि अली, रसूल अल्लाह ने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो कहा मौला बाद वालों के लिए, कहा अली का ज़िक्र इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है। तो बस मालूम हुआ कि ज़िक्र अली ज़िक्र ईमान है, ज़िक्र अली ज़िक्र कुरान है, ज़िक्र अली ज़िक्र रसूल है, ज़िक्र अली ज़िक्र हक़ है, ज़िक्र अली ज़िक्र निजात है, ज़िक्र अली ज़िक्र ईमान है, ज़िक्र अली ज़िक्र अदल है। लिहाजा अली अली करो क्योंकि यही वो सिरात मुस्तकीम है जो ज़रिया मार्फत तौहीद है, जो ज़रिया मार्फत रिसालत है। तो मौला की ज़ात को अगर हम नेस्ले प्योर लाइफ के 12 क्वालिटी स्टेप से मिले सेफ एंड हेल्दी हाइड्रेशन हमेशा देखें तो यकीनन ये वक्त तो नहीं है कि हम पूरी मुकम्मल मौला की ज़ात को देख सकें। अगर आप, क्योंकि जितने भी हमारे अगर सिलसिले में भी आप देखते हैं, जो भी सिलसिले हैं वो सब जाके मौला से ही मिलते हैं। जितने भी सिलसिले तरीक़त के हैं सब मौला से ही मिलते हैं। और अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना ये इबादत है। यकीनन जिस दिन सुबह नमूदार हुई है और मौला अली अलैहिस्सलाम अपने सहन में तशरीफ़ लेके गए हैं, वहाँ से अगर आप वो पूरा जो 19 रमज़ान की सुबह है और उसके बाद वो मुर्गाबियाँ जो कि उन्होंने पाली भी थी और वसीयत उसी दिन से, क्योंकि आज बादशाह से मुलाकात का दिन है, तो पहले से आप जानते थे। फिर वो जब मस्जिद कूफा में जब वो गए हैं तो इब्ने मुलजिम जो है वो उल्टा लेटा हुआ था, तो उसने कहा कि ये शैतान का तरीक़ा है इस तरह लेटना, और मैं जानता हूँ कि तुम किस नीयत से आए हो और मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ये जो तरीक़ा है जिस तरह तुम लेटे हुए हो ये मस्जिद में शैतान का तरीक़ा है। तो वो थोड़ा सा वो भी बयान कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। मौला की ज़ात, मौला की शख्सियत जो है वो अदल व इंसाफ पर मेरे मौला ने, मतलब आप देखें कि मौला की ज़िंदगी का हर पहलू, आप हर तरफ निगाह डालें तो आपको हिदायत मिलेगी, आपको एक मैसेज मिलेगा। और आप 19 की शब की जो बात कर रहे हैं उसमें देखिए कि जैसे मौला जब वो रात होती है तो बेचैनी की कैफियत है, और यही कह रहे हैं बार बार आसमान को देख के कि ये वही रात है जिसका मुझसे मेरे रसूल ने वादा किया है। और आप रात भर बेचैन रहते हैं, जैसे ही नमाज का वक्त होता है आप मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं, लेकिन जब जा रहे होते हैं आप बीबी उम्मे कुलसूम के घर पे होते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं, और यहाँ से मौला का देखिए, वो मौला जो कायनात का मौला है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम कायनात है, मगर जब दस्तरखान पे बेटी के बैठे हैं और देखा कि बेटी ने एक दूध का प्याला रखा है, एक नमक का प्याला रखा है और एक रोटी रखी है, तो कहते हैं कि बेटा उम्मे कुलसूम, तुमने कभी बाबा को एक वक्त में दस्तरखान पे एक से ज़्यादा नेमत से खाते हुए देखा है? अल्लाह। कहते हैं बेटा इनमें से एक चीज़ हटा लो,
تو میری بیوی چاہتی ہے کہ نمک ہٹا لیں اور بابا دودھ سے روٹی کھا لیں. تو کہتے ہیں بیٹا یہ دودھ کا پیالہ ہٹا لو. نہ جانے کوفے میں کتنے یتیم بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے دودھ نہیں پیا ہوگا. یہ میرے مولا کا مقام دیکھیے آپ. اور وہ نمک سے روٹی کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب صحن میں تشریف لاتے ہیں تو جو مرغابیاں آپ نے پالی ہوئی تھیں وہ مرغابیاں آپ کا راستہ روکتی ہیں, اپنی زبان میں نوحہ اور گریہ کرتی ہیں کہ مولا آج نہ جائیے. تو مولا کہتے ہیں بی بی ام کلثوم سے, بی بی کہتی ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بیٹا یہ تمہارے بابا پہ نوحہ پڑھ رہی ہیں, یہ گریہ کر رہی ہیں. بیٹا تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر ان کے کھانے اور پانی کا خیال رکھ سکو تو ان کو اپنے پاس رکھنا, ورنہ ان کو آزاد کر دینا. تو علی تو وہ ہے جو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے. میرے مولا کا عدل و انصاف دیکھیے کہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی عدل سے کام لے رہے ہیں, اس کو شربت کا پیالہ دے رہے ہیں. بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا ایک ضربت لگائی ہے تو ایک ہی ضربت لگانا, اور اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر یہ میرا حق ہے کہ میں اس کو آزاد کروں. میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو آج کی زندگی میں اگر ہم جو علمی سفر ہے اور جو میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو یہ تو ہم معلوم کرنا ہی چاہیں گے. لیکن گھر میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ جو ایک رشتہ ہے اور آج کے ہم جو ایک خاندان ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں کیا سیکھ سکتا ہے آپ کی سیرت سے, میں اس کے اوپر بھی چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں ضرور. بالکل, یہ خاندان رسالت جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے. ہم ان کے ہر پہلو سے, ان کی زندگی کے کردار سے, ان کے اخلاق سے, ان کی گفتار سے, ان کے علم سے, ان کے مقام اور منزلت سے, ایک ایک چیز سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم اپنی زندگی کو بہترین کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا کی زندگی, مولا کی شخصیت اور بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی, آپ کی شخصیت آپ کو ساری دنیا جانتی ہے. کائنات آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. لیکن جب مولا کائنات جنگ پر سے واپس آتے تھے تو بی بی فاطمہ آپ کی تلوار پہ سے خون صاف کر رہی ہوتی تھی. اور جب مولا کبھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ دیکھیے کہ کائنات کا مولا ہے, ٹھوکروں تلے پوری دنیا ہے, لیکن گھر میں فاقے ہیں, بچے روزے رکھ رہے ہیں. اگر دروازے پہ کوئی سائل آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا, جو بھی دسترخوان پہ ہے اسے دے دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی مولا گھر میں تشریف لائے اور بی بی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو بی بی نے کہا کہ مولا 2 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ فاطمہ آپ نے مجھے بتایا نہیں. تو بی بی کہتی ہیں کہ مولا میں شرمندہ ہوتی ہوں کہ آپ سے کوئی ایسا سوال کروں جو آپ کے اختیار میں نہ ہو. یہ جملے دیکھیے میری بیوی کے کہ جب جیسے ہم مولا کی ذکر کرتے ہیں فتوحات کا, اور جب ہم خیبر کی بات کرتے ہیں کہ خیبر میں میرے مولا نے فتح حاصل کی, تو جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا نا تو سب کے حصے میں آتا تھا, اور جو فاتح ہوتا تھا اس کے زیادہ حصے میں آتا تھا. تو جب آپ کے گھر میں, جب مدینے میں فاتح خیبر کے بعد کافی خوشیاں منائی گئیں, ہر گھر میں کھانے تقسیم کیے گئے, لباس دیے گئے, ہر بچے نے لباس پہنا. اب بچے باہر کھڑے ہیں, امام حسن امام حسین چھوٹے ہیں اس وقت, وہ بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ تمہیں آج نئے لباس نہیں لے کے دیے. تو امام حسن اور امام حسین کا دیکھیے یہ بچے ہیں, ان کی تربیت دیکھیے کہ کس خاندان اور کس گھرانے سے تعلق ہے. کہتے ہیں کہ علی ہیں جنہوں نے خیبر فتح کیا ہے, اور آج اس خوشی کے صدقے میں ہر گھر میں کھانے پک رہے ہیں, ہمیں نئے لباس دیے گئے ہیں, کیا تمہیں نہیں دیے گئے؟ تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ وہ علی ہمارے بابا ہیں. ہم جیسا عام انسانوں ہم جتانے میں, احسان جتانے میں وقت نہیں لگاتے. انہوں نے کچھ نہیں کہا, خاموشی سے گھر میں آئے ماں کے پاس. اب بی بی فاطمہ عبادت میں مشغول ہیں, ماں کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والدہ سب گھر میں کھانے پک رہے ہیں, سب بچوں نے نئے لباس پہنے ہیں, ہمارے بابا نے خیبر فتح کیا ہے, لیکن کیا بات ہے, نہ ہم نے نئے لباس پہنے ہیں, نہ ہمارے گھر میں کھانے پک رہے ہیں. تو بیوی کہتی ہیں بیٹا تمہارے ابھی بابا آتے ہوں گے تو یقیناً وہ تمہارے لیے بھی کچھ نہ کچھ لائیں گے. اب جب جیسے ہی مولا متقیان امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے ہیں, آپ سلام کرتی ہیں, سلام کر کے بچے بھی سلام کرتے ہیں, اور ایک مرتبہ بچے سوال کرتے ہیں کہ بابا ہمارے لیے کیا لائے؟ تو میرے مولا کہتے ہیں کہ میں لایا تو بہت کچھ تھا, لیکن جیسے ہی میں مدینے کے دروازے پہ پہنچا تو تمام فقرائے مدینہ اور مسکین مدینہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے مولا جو جنگ میں شامل تھے ان کو تو ان کا حصہ مل گیا, لیکن ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں کہ فاطمہ میں نے وہ تمام کا تمام جو میرے حصے میں تھا سب میں نے فقرائے مدینہ میں تقسیم کر دیا. تو بیوی
اب آپ بیوی کی منزلت دیکھیے, بیوی کا مقام دیکھیے, اور ایک زوجہ کا کردار دیکھیے. ہر پہلو سے ہمیں میسج ملتا ہے کہ میری بیوی کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی, بلکہ میری بیوی کہتی ہے کہ علی, اگر میں اس وقت اتنا خوش نہیں ہوتی کہ اگر آپ تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھر میں ہمارے لیے لے آتے, جتنا میں اب خوش ہوں کہ آپ تمام چیزیں بانٹ کر آئے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ نرجس, جہاں سے ہم نے اپنی ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم وہیں سے کنٹینیو کریں. جی علی بھائی. جی بالکل. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ کوئی حسرت ہے آپ کو, تو مولا نے فرمایا کہ جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں, اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں. تو میں ایک طرف جب یہ سنتا ہوں کہ کھانے میں صرف نمک اور کوئی سائل آ جائے, ایک روٹی کا ٹکڑا ہے, دودھ کا ہے, تو اس میں سے بھی دودھ لوٹا دیا ہے کہ یہ, اور ایک طرف اتنا بلند و اعلیٰ مرتبہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جو ایک پوری جو خاندان ہے, اس کو کیا وصیتیں تھیں, کیا باتیں تھیں, گھر میں کیسا برتاؤ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے, اس کا ایک سفر اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بیان کریں. جی ضرور. اور مولا کا سفر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے, شہادت مسجد میں ہوئی ہے, تشریف لائے ہیں دنیا میں تو خانہ کعبہ میں ہیں, جا رہے ہیں دنیا سے تو مسجد کوفہ میں ہیں, سجدے کی حالت اور سجدے کی حالت میں ہیں, نماز پڑھ رہے تھے, اور آنکھیں کھولی ہیں تو رسالت کا چہرہ دیکھا ہے سب سے پہلے, رسالت کی زیارت کی ہے, اور جب تک رسول تشریف نہیں لائے علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اب آپ دیکھیے کہ مولا کا بچپن سے ہی دیکھیے تو دعوت ذوالعشیرہ پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ 3 دن دعوت چلتی رہی ہے, مگر کوئی ساتھ دینے والا رسالت کا نہیں تھا. رسول کہتے رہے کہ جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین, میرا وصی, میرا بھائی ہوگا, مگر کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. 3 دن مولا کائنات امیر المومنین نے رسالت کی گواہی دی ہے, بیعت کی ہے رسول کے ہاتھ پہ. اور جب آپ دیکھتے ہیں بچپن سے اور فتح مکہ کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ دوش نبوت پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے, تو جب لوگ آ کے کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں, تو کہا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اور جب پوچھا کسی سے, کسی نے پوچھا کہ مولا جب آپ دوش نبوت پہ تھے تو کیسا محسوس کر رہے تھے, تو مولا کہنے لگے کہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں. تو یہ میرا مولا کائنات قدم قدم پہ رسالت کے ساتھ رہے ہیں, قدم قدم پہ رسالت کا ساتھ دیا ہے, کبھی رسالت کو تنہا نہیں چھوڑا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہر موقع پہ رسول کے ساتھ رہے ہیں, چاہے وہ جتنی بھی جنگیں ہوں, چاہے کوئی بھی موقع ہو. سخاوت کی بات ہو رہی ہے, ان کے بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ گھرانہ ہے جو مثالی خاندان ہے, جہاں سے ہمیں مطلب عبادت دیکھنی ہے تو علی کے گھر کی دیکھو, شجاعت دیکھنی ہے تو علی کے گھر کی دیکھو, سخاوت دیکھنی ہے تو علی کے گھر کی دیکھو, عبادت دیکھنی ہے تو علی کے گھر کی دیکھو, اخلاق دیکھنا ہے تو علی کے گھر کا دیکھو, کردار دیکھنا ہے تو علی کے گھر کا دیکھو, معرفت دیکھنی ہے تو علی کے گھر پہ دیکھو, ایمان دیکھنا ہے تو علی کے گھر کا دیکھو. تو مکمل وہ عظیم ہستیاں کہ جن کے ایک ایک پہلو سے ہمیں میسج ملتا ہے. بچوں کی تربیت دیکھیے, آپ وصیت کی بات کی علی بھائی نے کہ جب آپ مولا کو ضربت لگی اور 3 دن تک وہ زہر آپ کو اذیت دیتا رہا, اور طبیب آیا ہے جب, اور طبیب نے کہا کہ ان کو دودھ پلایا جائے زیادہ سے زیادہ, تو آپ دیکھیے کہ جب امام حسن نے دروازہ کھولا تو دروازے پہ گھر کے باہر تمام کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑے. تو آپ دیکھیے یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ پورے کوفے کے یتیم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. پورے یتیم بچوں کے باپ مولا کائنات کو کہا جاتا ہے. کہا کہ آپ یہاں کیسے ہیں, تو بچوں نے کہا کہ ہمیں علی روزانہ دودھ پلایا کرتے تھے, آج ہم اپنے دودھ کا پیالہ مولا کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ مولا کا زخم جلدی سے ٹھیک ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جو راتوں کی تاریخی میں چہرے کو ڈھانپ کے ہمارے گھر میں رزق دیا کرتے تھے, کھانا دیا کرتے تھے, دودھ دیا کرتے تھے, وہ علی ابن ابی طالب تھے. اور مولا کی وصیت تھی امام حسن امام حسین کو کہ بیٹا میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا, بیٹا میرے بعد اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا. دیکھیے ہمسایوں کا کتنا حق ہوتا ہے. آج ہمیں نہیں پتا ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ہم نہیں جانتے, ہم غافل ہیں, ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. آج ہر انسان خود غرض ہے, اپنی ذات کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. لیکن مولا کیا نصیحت کر رہے ہیں بچوں کو کہ بیٹا دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا, بیٹا ہمسایوں کا خیال رکھنا, بیٹا دیکھو اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہنا, تقوی اختیار کرنا. دیکھو کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو, جس سے خدا ناراض ہو. تو یہ وہ عظیم باپ ہے جو اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں. وہ کردار, وہ اخلاق,
وہ آپ دیکھیے نا کہ جب مولا کی ضرورت لگی ہے تو کیا جملہ کہا؟ فَاسْتُ بِرَبِّ الْکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. آج علی نے خیبر کے موقع پہ نہیں کہا، خندق کے موقع پہ نہیں کہا، جتنی فتوحات حاصل کی کبھی میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گئے. من کن تو مولا کا نعرہ لگایا رسول خدا نے، ہاتھوں کو بلند کر کے میدان غدیر میں کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لیکن تب بھی نہیں کہا آج علی کامیاب ہو گئے.